बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हज़रत अली का कौल है कि जिस पर भलाई करो उसके शर से बचो। इमरान खान साहब जो हैं उन पर जिसने भलाई की, जिसने उन पर एहसान किया, वो इमरान खान साहब के शर से महफूज नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। देखें, कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले की आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि किस तरह से वो पीटीआई के मुसल्ला जत्थे, वो डंडा बरदार जत्थे, वो किस तरह से जाकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एयर बेस पर हमला किया, सवात मोटरवे पर उन्होंने आग लगाई, लाहौर में जो है वो कोर कमांडर के घर पर, जिना हाउस पर हमला किया। तो जो कोर कमांडर का घर था, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी साहब, जो कोर कमांडर लाहौर थे, उनको तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से इनसाइड स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में बात करूंगा, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो बहुत हसास होती हैं। और आप सबको पता है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उसका एलामिया जो भी आता है वो बड़े मोहतात अंदाज में मीडिया के सामने नशर किया जाता है। इसी तरह मैं कुछ चीज़ें मैं बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में आपके साथ बयान करूँगा। लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी साहब जो कोर कमांडर लाहौर थे, उनके साथ जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर बात करते हैं। पहले जब पीटीआई के मुसल्ला जत्थे डंडा बरदार जत्थे डंडों की सूरत में वहाँ पर गए, कोर कमांडर के घर पर गए, जिना हाउस गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुँचाया, दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उनको थ्रेट किया, तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी साहब खड़े हुए थे और वो अपनी फैमिली के साथ खड़े थे। उनकी अहलिया भी खड़ी हुई थी और वो भी खड़े थे। इनके बारे में बताया जाता है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिनको इस बात का एजाज़ जाता है, जिनको इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो इमरान खान जैसे लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत करके गए, एक अजाब की सूरत में, एक नहूसत की सूरत में, उनको इस बात का क्रेडिट जाता है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को कि उन्होंने इमरान खान साहब को जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया, आज उसके बड़े संगीन किस्म के असरात पूरी कौम के सामने नमूदार हो रहे हैं और कौम अपनी आंखों से देख रही है कि किस तरह से वो जो सारा कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनको लाने का, उनको लाकर इक़्तिदार पर बिठाने का आज कितना बड़ा खमियाजा ये कौम भुगत रही है, ये हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं जी, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी साहब को ये आप समझ लें कि एजाज़ सौंपा कि वो कोर कमांडर लाहौर बने, और जिस तरह से उन्होंने बनाया इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो अपनी फैमिली के साथ खड़े हुए थे, वो अपनी अहलिया के साथ खड़े थे, उनके साथ उनके बेटे खड़े हुए थे। तो पीटीआई के मुसल्ला जत्थे आए और उन्होंने आकर थोड़ा सा जो है ना, उनके बेटों ने कुछ इस तरह की कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की कि लाइक उनको रोकें। तो उनको रोका जा रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि जी हम अफवाज पाकिस्तान की बड़ी इज्जत करते हैं। वो वीडियो मैंने देखी, मैंने उसमें सुना भी। तो सलमान फयाज गनी साहब जो हैं, उनके इस रवैये पर अफवाज पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है कि एक इतना सीनियर रैंक का ऑफिसर वो इन जो है वो कल के चूचों के सामने, कल के लूले लफंगड़ों के सामने खड़ा होकर अगर इस तरह कह रहा है, तो सर इससे अफवाज पाकिस्तान का मोराल जो है वो डाउन हुआ। वो ये समझते हैं अफवाज पाकिस्तान के लोग, मैं बहुत इज्जत और बड़े एहतराम के साथ के अल्फाज बयान कर रहा हूँ। तो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया उसके ऊपर उनकी अहलिया भी खड़ी हुई थी। इनके बारे में बताया जाता है कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा के कोई अजीज हैं, रिश्तेदार हैं। जनरल सलमान फयाज गनी साहब कोई बड़ा क्लोज इनका रिलेशन है, और इनकी अहलिया जो हैं वो इमरान खान साहब की डाई हार्ड वर्कर है। ये भी पता चला कि इमरान खान साहब की डाई हार्ड वर्कर है। और फिर ये पता चला कि जिस तरह वो बेचारे खड़े हुए थे और वो तहरीके इंसाफ के मुसल्ला जत्थों को रोक रहे थे कि खुदा दा वास्ता है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ हत्थ ते पैरी पै के गल कर रहे हैं कि खुदा दा वास्ता इत्थे कोई नुकसान ना करो। लेकिन नहीं सर, वो इश्तियाल जो दिलाया गया था, इमरान खान साहब इस बात पर इश्तियाल दिला चुके थे अपने कारकुनों को कि जो मेरी गिरफ्तारी है उसके पीछे पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत का हाथ है। तो वो गुस्सा जो उन्होंने निकाला, जो डंडा बरदार फोर्स थी, उसने दरवाजे तोड़ने की सूरत में, शीशे तोड़ने की सूरत में, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की सूरत में जो गुस्सा निकाला, वो इमरान खान साहब का इशारा था। अब ये जो कोर कमांडर साहब हैं जी, ये तो खड़े हुए थे,
یہ سلمان فیاض غنی صاحب, اور یہ کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے اور وہ روک رہے تھے, لیکن وہ نہیں رک رہے تھے. تو ان کے بچے بھی تھریٹ تھے کہ کہیں یہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے, لائک کوئی فائرنگ وغیرہ نہ ہو جائے, یا ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس ویپنز ہوں گے, ان کے پاس اسلحہ ہوگا. تو اسی طرح وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس بات پر تھریٹ ہوئے. لیکن سر اب آپ کو اندر کی انسائڈ سٹوری بتاتا ہوں کہ یہ جو سلمان فیاض غنی صاحب ہیں, ان کو ہٹا کر فیاض حسین صاحب جو ہیں ان کو کور کمانڈر لاہور تعینات کر دیا گیا. فیاض حسین صاحب, جو جنرل فیاض حسین صاحب ہیں, ان کو کور کمانڈر لاہور تعینات کر دیا گیا. افواج پاکستان کے اندر جو تبادلے ہیں وہ افواج پاکستان کا رائٹ ہے, وہ ان کا اختیار ہے, وہ جس مرضی کو اپوائنٹ کریں. ایک چیز جو میں نے آپ سے آگے جا کر بات کرنی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو گئی ہے, وہ جو کور کمانڈر رینک کے آفیسرز ہیں انہوں نے بغاوت کر دی, یا جو جنرل لیول کے لوگ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی, اس کے اوپر آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا, انسائڈ سٹوری بتاؤں گا, جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے, جو مجھ تک معلومات آئی ہیں, جو مجھ تک انفارمیشن آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو سلمان فیاض غنی صاحب تھے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب کے رشتہ دار کے ان کو کہا جاتا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی بڑی جو ہے نا وہ کلوز رشتہ داری ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ میجر جنرل سلمان فیاض غنی صاحب جو ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا باجوہ صاحب کے دور میں. باجوہ صاحب کے وہ رشتہ دار ہیں, باجوہ صاحب جاتے جاتے میجر جنرل سے جنرل پروموٹ کر کے گئے تھے ان کو, میجر جنرل سے ان کو جنرل پروموٹ کر کے گئے, اور یہ ان 12 جنرلوں میں سے تھے جن کو پروموٹ کیا گیا. یہ ان 12 جنرلوں میں سے تھے جو باجوہ صاحب نے جاتے جاتے ان کو پروموٹ کیا اور ان کو کور کمانڈر لاہور تعینات کر دیا. اور جب جنرل راحیل شریف صاحب نے جب جانا تھا, جب وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے تھے, تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن باجوہ صاحب چونکہ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹر رہے, اور کہا جاتا ہے کہ فیض حمید جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بنایا تھا جنہوں نے افواج پاکستان کو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, تو بیسیکلی ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کی جو کارستانی ہے, جو ان کے کرتوت ہیں, وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں, وہ تو اب پتہ چل رہا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کچھ دن پہلے کہ یہ جو افواج پاکستان کے اندر اس قسم کی جو کچھ ایکٹیویٹیز تھیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا تھا, اور دیکھا جا رہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے افواج پاکستان سے متعلق, بادی نظر میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. اور آپ کو شاید اشارتاً یہ میں بات کر دیتا ہوں کہ شہباز گل نے کہا تھا نا کہ وہ عمران خان کی حمایت ابھی بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ریٹائر ہونے والے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہنے والے فوج کے اندر موجود ہیں. تو جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. تو سر اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں, میں بہت محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کے بعد یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا, یہ کہا جا رہا ہے یہ 2 صورتیں ہیں اس کی. یا تو مجھے جو ایک بات جو مجھے پتہ چلی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہا جا رہا ہے یا تو پی ٹی آئی والوں نے افواج پاکستان کو تھریٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا, یا یہ ایک منصوبہ لگ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے کروایا گیا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہو, یا یہ پہلے سے پری پلانڈ ہو. یہ 2 قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن ویسے ہی اشتعال میں آ کے یہ کر رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ جی یہ کسی نے منصوبہ بنایا اور وہ منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا پری پلانڈ طریقے سے. اب یہ جو کور کمانڈر لاہور ہیں ان پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرنی کیونکہ افواج پاکستان کے معاملات بہت حساس ہوتے ہیں, اور ان حساس معاملات میں اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس کو میں ریلیونٹ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہم ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس پر ہم سیاستدانوں کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں, ہم اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن افواج پاکستان جس نے اب اپنے آپ کو پولیٹیکل ہونے سے بچا لیا, جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بطور آرمی چیف حلف لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا ادارہ پاکستان کی سیاست میں اپنی انوالومنٹ کو شو نہیں کرے گا اور ہم انوالو نہیں ہوں گے. اب چونکہ آگے جو میں آپ کو آگے جا کر بتانے جا رہا ہوں کہ کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب جو ہیں وہ اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن سر سوال یہ بنتا ہے یہ ویڈیو بنائی کس نے؟ کتنے دن سے تو نیٹ نہیں آ رہا تھا, یہ 2-3 دن تو نیٹ نہیں آیا. لوگ
کشمکش میں تھے کہ جی پتہ نہیں کب نیٹ آئے گا, وہ پتہ نہیں کب نیٹ چلے گا. بہت سے لوگ جو نیٹ کے اوپر, آپ کو پتہ نا آج کل تو موبائل ایک عام چیز ہو گئی ہے نا, کہ موبائل کھولا, موبائل میں ہم نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے, وہ اس کی ہمیں انفارمیشن مل جائے گی, نیوز مل جائے گی. تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو بہت سے کام کرنے والے, آن لائن کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بڑے پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے تھے. نیٹ نہیں آ رہا تھا, سگنلز ڈراپ ہو رہے تھے, نیٹ ورک کا بہت پرابلم تھا کہ نیٹ ورک بہت سلو آ رہا تھا. تو اس قسم کی جو ایشوز تھے, ان میں ایک چیز جو ہے نا وہ بہت کامن ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا اس دوران یہ ویڈیو کس نے بنائی. سوال تو یہ بنتا ہے. اب یہاں پر بہت سی چیزیں شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں کہ کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب, جن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, اور اس کے بعد جنرل فیاض حسین صاحب کو نیا کور کمانڈر لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر جب ان کی یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے, جب جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا, کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا گیا, تو اس دوران یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ یہ ایک سوال ہے, کہ ایک ایسا سوال ہے, شاید میرا خیال ہے اس کا جواب تو کبھی نہ کبھی دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان معاملات کے اوپر ویسے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے پھر بھی اس معاملے کو ریلیونٹ سمجھ کر آپ سے جتنی بات کی ہے میرا خیال بہت ہے. آخری بات میں آپ سے کروں کہ افواج پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی جو کوشش ہے, اس میں دشمنوں کو ایک بار پھر موقع کھانا پڑی ہے. وہ میجر عادل راجہ جو ٹویٹس کر رہا ہے کہ افواج پاکستان میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے, درار آ گئی ہے, اختلافات آ گئے ہیں, کور کمانڈر کے جتنے کور کمانڈر لیول کے جو لوگ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے, میجر جنرل لیول کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے, اور کچھ لوگوں کے استعفے آ رہے ہیں. تو DGISPR اس اسٹیٹمنٹ کو کلیریفائی کر چکے ہیں, وہ اس پر اپنی وضاحت پیش کر چکے ہیں, اپنے ادارے کی جانب سے وضاحت پیش کر چکے ہیں, اور بتا چکے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے ادارے کے اندر, کوئی جو ہے وہ ادارے کے اندر اس قسم کی خبر نہیں ہے کہ جی کوئی اختلافات ہیں یا کوئی درار ہے یا اس قسم کے جو ہے وہ کوئی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ استعفے کی کوئی خبر نہیں ہے. آرمی چیف کی قیادت میں افواج پاکستان متحد ہے, آرمی چیف بالکل اپنے عہدے پر ہیں, ان سے متعلق جو خبریں ہیں وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. اور سر دشمنوں کا کام دیکھیں نا کیا ہے, کہ پاکستان میں جب عمران خان جیسا لیڈر جس کے اوپر کرپشن کے اربوں کی کرپشن کے الزامات ہیں, جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو بھارت میں صف ماتم بچھا ہوتا ہے, بھارت میں سوگ منایا جا رہا ہوتا ہے. بھارت کو پتہ نہیں کس چیز کی تکلیف ہے عمران خان کی گرفتاری پر, اور اس سے زیادہ تکلیف جن کرداروں کو ہے پاکستان کے اندر, جن لوگوں کو ہے, ان لوگوں کی تکلیف تو چلے ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ یار ان کی تو تکلیف کی وجہ بھی ہمیں, اس کی تو ریزن بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن بھارت کے اندر جو لوگوں کو تکلیف ہے, اصل اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس چیز کی شناخت کی جائے کہ ان لوگوں کو کس بات کی تکلیف ہے. بھائی عمران خان تو گرفتار ہوئے پاکستان کے اندر, اور ان کے اوپر اربوں کی کرپشن کے الزامات ہیں. القادر ٹرسٹ کرپشن کیس بیسیکلی یہی ہے نا کہ جس میں عمران خان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ کس طرح سے کک بیکس لیتے رہے, کس طرح سے انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر ڈنڈی ماری, کس طرح سے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا, کس طرح سے انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. تو جو عمران خان کے اوپر الزامات ہیں اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کو ان الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا, لیکن بھارت میں ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو جی غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. اور اس سے زیادہ جو پاکستان کے اندر صف ماتم بچھا, اس پر تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, کیونکہ اس کا تو آپ کو کچھ نہ کچھ دنوں میں حل نظر آ جائے گا. لیکن جو افواج پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے, جو ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش ہے, اس میں مخالفین کو منہ کی کھانا پڑی جب DGISPR میجر احمد شریف چودھری جو افواج پاکستان کے ترجمان ہیں, افواج پاکستان کے سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو کلیریفائی کرتے ہوئے یہ بات کہی, اس بات کی وضاحت کی کہ افواج پاکستان کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی استعفوں کی بات نہیں ہے, کوئی اس قسم کی کوئی اس قسم کی خبر نہیں آئی کہ جس نے استعفیٰ دے دیا, اس نے استعفیٰ دے دیا, یہ سب بکواس ہے. تو یہ چیز وہ کلیئر کر چکے ہیں. لیکن سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ افواج پاکستان ایک ڈسپلن والا ادارہ ہے, ایک ڈسپلن کو مینٹین رکھنے والا ادارہ ہے. وہ ادارہ جس نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلند کیا, دشمنوں کی کمر توڑی, دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا, دشمنوں کے خلاف جنگ جیتی. افواج پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے شہداء نے لازوال قربانیاں دیں اس ملک کے لیے, اس جمہوریت کے لیے, اس پاکستان کی قوم کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. ہم ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. ہمارا ادارہ ہے, ہمیں اس پر فخر ہے,
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور افواج پاکستان کو زیادہ ترقی دے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.